अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लज़ी ज़रअकुम फ़िल अर्ज़ि व इलैहि तुहशरून। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। सुब्हानक ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। हर किस्म की तारीफ़, तौसीफ़, किबरियाई और बड़ाई सिर्फ़ अल्लाह तबारक व तआला के लिए लायक और ज़ेबा है। दुरूद व सलाम हो हमारे आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फ़ज़्ल व करम से हम सूरह मुल्क के इख्तितामी आयतों को पहुँच चुके हैं। आज इंशाअल्लाह हम सूरतुल मुल्क की 24वीं आयत से इंशाअल्लाह हमारा दर्स शुरू करेंगे, जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, कह दीजिए कि वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैला दिया और उसी की तरफ तुमको इकट्ठा किए जाओगे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तुमको जो ज़मीन में फैला दिया है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि आप कह दीजिए, किससे? लोगों से कह दीजिए। कौन थे सामने? मुशरिकीन मक्का, जो मक्के में रहने वाले लोग थे, उनसे मुखातिब है और हमसे भी अल्लाह ताला मुखातिब है कि ये फरमा रहे हैं कि कह दीजिए कि वही है जिसने तुम्हें ज़मीन में फैलाया, जो ज़मीन में तुमको बसाया ना, जो ज़मीन में तुमको फैलाया, बसाया, रहने के लिए जगहें दी, सुकून दिया, ये तमाम चीज़ें कौन दिया? अल्लाह ही ने दिया, और उसी की तरफ तुम इकट्ठा किए जाओगे। क्योंकि मुशरिकीन मक्का क़यामत के दिन को, मरने के बाद दोबारा उठाए जाने का इनकार किया करते थे। इसी वजह से अल्लाह ताला बोल रहे व इलैहि तुहशरून। तुहशरून कहते हैं हशर, हशर से तुहशरून है हशरा। हशरा कहते हैं जमा किए जाने को। देखिए, आसान ज़बान में कहूँगी मैं कि जब भी कोई बकरियों के रेवड़ को अगर इकट्ठा करना जाए तो हश 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 बोल के कहते हैं। तो उस तरह से हुश हुश करके जो जमा किया जाता है, वही जमा किया जाना है जो अल्लाह ताला बोले कि तुमको कल हशर में जमा किया जाएगा। और तुहशरून कहते हैं ख़ास जलील करके जमा करना, कोई चीज़ को हाँकना, हाँक हाँक कर जमा किया जाना, हकाल हकाल के जमा किया जाने को तुहशरून कहते हैं। तो वही बात अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि तुमको कल क़ियामत में इकट्ठा किया जाएगा, जमा किया जाएगा। उसके बाद की आयत में अल्लाह ताला फरमाते हैं, वयक़ूलून मता हाज़ल वअद इन कुंतुम सादिक़ीन। काफिर पूछते हैं कि वो वादा कब ज़ाहिर होगा अगर तुम सच्चे हो तो बताओ। देखिए, ये काफिर पूछ रहे कि वादा, कौन सा वादा? क़यामत का वादा, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन लोगों के सामने कहते थे कि मरना है, मरने के बाद अल्लाह ताला दोबारा ज़िंदा करेगा, हशर है, कल कल जन्नत और जहन्नम का जिक्र किया करते थे। जहन्नम ऐसी होगी, गुस्से के मारे फट जाएगी, हशर में अल्लाह ताला ऐसे उठाएगा, पुलसरात पे से ऐसा गुजरना होगा, ऐसे दर्दनाक अजाब अल्लाह ताला देगा, इसीलिए बुतों की परस्तिश छोड़ दो। ये तमाम चीज़ें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो क़यामत का जिक्र करते थे, जो वादा, ये वादा है, हक़ आकर रहेगी ये चीज़, तो वो लोग बोल रहे बेजारगी से, अच्छा तुम इतने बार बोल रहे ना, वो लोगों का पूछने का अंदाज देखिए कि तुम इतने बार पूछ रहे ना कि कब ये इतने बार जो तुम बता रहे कि ऐसा होगा वैसे होगा, तो आखिर कब होगा? जो तुम वादा कर रहे ये कब ज़ाहिर होगा? इस तरह का वो लोगों का अंदाज है कि इतने जो वादे हो रहे, इतना जो तुम डरा रहे, इतना जो बोल रहे मरने के बाद जिंदा है, होना है, तो कब होना है, कब जिंदा किए जाना है? तो इस तरह का वो लोगों का बेजारगी से, हाँ भाई ठीक है, इतने बार बोल रहे ना, आखिर कब आती वो चीज़, बोलो तो सही। तो इस तरह का वो लोगों का अंदाज़ था। एक मरतबा एक सहाबी ने भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क़यामत कब आएगी? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे कहा था कि तुम जो पूछ रहे ना कि क़यामत कब आएगी, तो तुम मुझे ये बताओ कि तुमने उसके लिए क्या तैयारी की है। इंसान कोई चीज़ का इंतज़ार कर रहा है, तो उस इंतज़ार का वक्त जब ख़त्म होगा तो उसके लिए कुछ तैयारी होना है, जब वो आएगी तो उसके लिए कुछ तैयारी होना है। तो यही बात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी से कहते हैं कि तुमने उसके लिए क्या तैयारी की है। तो हमारे लिए भी ये ज़रूरी है
کہ ہم بھی اس چیز کا محاسبہ کریں کہ ہم نے کل قیامت کے لیے جو حقیقی چیز ہے، جو وعدہ ہے اللہ اور اس کے رسول کا، جو آ کر ہی رہنے والی ہے، تو ہم نے اس کے لیے کیا تیاری کی ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ وہ لوگوں کے سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے قل انما العلم عند اللہ، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ آپ کہہ دیجئے، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اس کا علم تو صرف اللہ کو ہے۔ آپ صلی اللہ، یہاں پر غور کرنے کی بات ہے، دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں بول رہے میرے کو نہیں معلوم کہ قیامت کب آئے گی، میرے کو نہیں معلوم نہیں بول رہے، بلکہ بول رہے اس کا علم اللہ کے پاس ہے۔ غیب کی خبریں سب جو کس کے پاس ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ، میرا کام تو صرف ڈرانا ہے، کھلم کھلا ڈرانے والا ہوں میں تم کو صرف آگاہ کرنے والا ہوں، میرا کام، مجھے غیب کا علم نہیں ہے۔ یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، مجھے غیب کا علم نہیں ہے، اس کا علم تو صرف اللہ کے پاس ہے، میں تو صرف کھلا ڈرانے والا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَلَمَّا رَأَوْهُ ذُلْفَةً سِيئَتْ وُجُوهُ الَّذِينَ كَفَرُوا وَقِيلَ هَذَا الَّذِي كُنْتُمْ بِهِ تَدَّعُونَ، جب یہ لوگ اس وعدے کو قریب سے پالیں گے، اس وقت ان کافروں کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ لوگ جو بول رہے نا، بار بار جس کا اقرار کر رہے، تو اس کے بارے میں بولو کہ جب یہ وعدہ قریب پالیں گے، جب اپنی آنکھوں سے اس وعدے کو پورا ہوتا ہوا دیکھیں گے، تو اس وقت ان کے چہرے بگڑ جائیں گے۔ دیکھیے یعنی ذلت کے مارے، ہولناکی کے مارے، دہشت کے مارے، ڈر کے مارے ان کے چہرے کیا ہوں گے؟ بگڑ جائیں گے، خوف زدہ ہو جائیں گے۔ اب آپ دیکھیے دنیا ہی کی کوئی مثال لیجیے، کوئی ایک بڑی مصیبت اگر ہم پر آ جاتی ہے، کوئی بڑی مصیبت کو آتا ہمارے سامنے دیکھتے ہیں، تو ہمارے چہرے کا رنگ اڑ جاتا ہے، ہمارا چہرہ ایک دم کالا ہونا شروع ہو جاتا ہے، ہیبت ناک، وحشت ناک ہونا چاہتا ہے۔ وہی چیز کو اللہ تعالیٰ بول رہے جو تم پوچھ رہے نا وعدے کے بارے میں، وہ جب قریب آئے گا تو تمہارے چہرے بگڑ جائیں گے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے، اور ان سے کہہ دیا جائے گا، اللہ تعالیٰ بول رہے کہ ان سے ھذا الذی کنتم بہ تدعون، اور ان سے کہہ دیا جائے گا یہی وہ چیز ہے جس کا تم طلب کیا کرتے تھے۔ اب دیکھو کس طرح آیتیں ایک دوسرے سے ریلیٹ کرتی ہیں۔ آیت نمبر 25 میں بولے نا کب آئے گا بھئی آپ کا وعدہ جو آپ کر رہے تھے، کب سچا ہوگا؟ ایک تانے کے انداز میں وہ لوگ سوال کر رہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں بول رہے یہ وہ وعدہ ہے جو تم طلب کرتے تھے نا دنیا میں، جب قیامت میں اللہ ان سے کہے گا یہی وہ وعدہ ہے، یہی وہ چیز ہے جس کو تم دنیا میں طلب کرتے تھے، دیکھو یہ کیسی چیز ہے۔ تو یہ اس طرح اللہ تعالیٰ یہ آیت کو فرما رہے ہیں۔ پھر آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَهْلَكَنِيَ اللَّهُ وَمَن مَّعِيَ أَوْ رَحِمَنَا فَمَن يُجِيرُ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ، آپ کہہ دیجئے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھیوں کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے یا ہم پر رحم کرے، بہر صورت بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتا رہے کہ مجھے اچھا اگر مجھے اور میرے ساتھی یعنی جو صحابہ اکرام تھے ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دے، یعنی ان کو موت دے دے، یا پھر ان پر رحم کرے، یا پھر ان کو زندہ رکھ دے، یہ تو کس کا معاملہ ہوگا؟ یہ ہمارا معاملہ ہے، ہمارے اور ہمارے رب کا معاملہ ہے۔ ہم کو چاہے تو اللہ موت بھی دے یا پھر ہم پر رحم کرے اور زندہ رکھے، یہ تو ہمارا معاملہ ہے۔ پھر بول رہے بتاؤ کہ کافروں کو دردناک عذاب سے کون بچائے گا؟ تمہیں کون بچائے گا اللہ تعالیٰ کے غضب سے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچائے گا، جو تم اتنی آسانی سے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کا انکار کر رہے، بتوں کی پرستش کر رہے، اللہ کو ایک نہیں جان رہے۔ تو یہ تمام چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ، جو تم اللہ کی ذات میں دوسروں کو شریک کر رہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہیں جو دردناک عذاب دے گا، کون ہے تمہیں بچانے والا؟ یہ بات اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں۔ قل هو الرحمن آمنا به وعليه توکلنا فستعلمون من هو في ضلال مبین، آپ کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے کہ وہی رحمان ہے، ہم تو اس پر ایمان لائے اور اسی پر ہم نے بھروسہ کیا، اسی پر ہم نے توکل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہے کہ آپ کہہ دو ان سے کہ
ہم تو اللہ تعالیٰ بس وہ مہربان رب کے اوپر ایمان لا لیے، اور ہمارا توکل، ہمارا یقین سب کس پر ہے؟ اللہ تعالیٰ ہی پر ہے۔ اور من ہوا فی ضلال مبین، تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ سرح گمراہی میں کون ہے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ تم کیا ہو؟ گمراہی میں ہو، تم کیا ہو؟ تم ہی گمراہی میں ہو، کہنے والوں کو کہتے تھے کہ تم ہی گمراہی میں۔ آج ہمارے لیے بھی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، جب کوئی ہمیں ڈرانے والا ڈراتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہی پاگل ہے، یہی گمراہی میں ہے، یہ لوگ حق بات نہیں کر رہے، بلکہ دیکھو آگے اللہ بول رہے تمہیں عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ صحیح سرح گمراہی میں کون تھے، سچی گمراہی میں کون تھے، تم تھے یا ہم تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بولے اس میں کافروں کے لیے سخت وعید ہے، سخت ڈرایا جا رہا ہے ان کو کہ کون تھے۔ انسان کے لیے یہاں پر نصیحت ہے، انسان نے اپنے لیے کیا تیاری کی ہے، اس آیت میں بہت بڑی ہے، یہ ہے کہ تم گمراہی میں پڑے رہو گے تو کیسے تیاری کرو گے اللہ تعالیٰ کے پاس جانے کی، اس کے سامنے ٹھہرنے کی، اس کے سامنے جواب دینے کی۔ تو یہاں پر انسان کو بہت غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آپ کہہ دیجئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اچھا بتاؤ کہ اگر تمہارے پینے کا پانی زمین میں اتر جائے تو کون ہے تمہارے لیے نہر ہوا پانی لائے، ٹہرا ہوا، نہرتا ہوا یعنی بہتا ہوا پانی لائے۔ دیکھیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے ہمارے لیے۔ اللہ تعالیٰ بول رہے کہ اچھا بتاؤ اگر تمہارے پینے کا جو پانی اللہ تعالیٰ زمین میں اتار دے، کیونکہ عرب ایک ایسی زمین ہے، ریتیلی زمین، وہاں پر بارش بہت کم ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے جو زمزم کنواں انہیں میسر کیا تھا، ان کو ایک نعمت دی تھی زمزم کی، جس سے وہ سیراب ہوتے تھے، وہ کیا تھا؟ زمین سے اگتا تھا نا۔ اللہ بولے وہ زمین کے پانی کو اندر اتار دوں تو تم دنیا بھر کی مشینیں لا لو، دنیا بھر کی کوششیں کر لو، کیا کیا ٹیکنالوجیز لگا لو، لیکن کسی کی طاقت نہیں ہے کہ وہ زمین سے پانی کو دوبارہ نکالے۔ اللہ بول رہے میں اگر اتار دیا نا زمین میں پانی تو تمہارے لیے کون ہے پانی لانے والا؟ دیکھیے پانی اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ دیکھیے خاص کر میں کہتی ہوں کہ عورتوں کو پانی کے بغیر کوئی کام ہی نہیں چلتا۔ دیکھیے نہ کھا سکتے، کھانا پکا سکتے، نہ کھانے کے دوران پانی کی ضرورت ہوتی ہے، صاف صفائی کے لیے پانی کی ضرورت ہوتی ہے، نہانے دھونے کے لیے، پاکی کے لیے، ہر چیز کے لیے انسان کو دن بھر میں پانی کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ پانی کو جب انسان دیکھتا ہے تو ایک قسم کا سکون حاصل کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ڈرا رہے ہیں اس بات سے اگر میں تم سے پانی چھین لوں تو کون ہے تم کو پانی دینے والا؟ جب بھی ہم پانی دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ کا ہمیں شکر ادا کرنا چاہیے کہ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایسی نعمت سے نوازا ہے۔ پانی اللہ تعالیٰ میسر کر رہے ہم کو، ہر دن دے رہے۔ دیکھیے سوچئے 2-4 گھنٹے کے لیے پانی ختم ہو جائے اور پانی نہیں آیا تو انسان کی کیا حالت ہوتی، گھر میں کوئی چیز میں سکون نہیں رہتا، ہر چیز گندی لگنے لگتی۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ اللہ بول رہے اگر میں چھین لوں، پانی زمین میں اتار دوں تو کون ہے تم کو پانی دینے والا؟ اللہ تعالیٰ اس آیت میں بتا رہے انسان کی ایک بے بسی، انسان کو ایک بے بس انسان، اس آیت سے ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کتنا بے بس ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں سے ہی ہم کھا رہے پی رہے، پھر اسی کے ناشکری، پھر اسی کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، اور اس کی عبادت کا وہ حق ادا نہیں کرنا جو کرنے کا حق ہے۔ تو یہ بہت گہری آیت ہے، اس پر ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے۔ تو ہمارا الحمدللہ یہ صورت یہیں پر اختتام ہوتی ہے، اور اس صورت سے ایک بہت امپورٹنٹ بات مجھے کہنا ہے جو ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ عام ہے۔ جیسے کہ پہلے درس میں اس صورت کے ہم نے دیکھا تھا کہ اس صورت کی سورۃ الملک کی پڑھنے کی کتنی فضیلتیں ہیں، یہ خبر میں، حشر میں بہت ساتھ آنے والی ہے، اور یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ سے لڑ جھگڑ کر ہمیں جنت دلانے والی یہ صورت ہے۔ کب یہ صورت ہمیں اللہ تعالیٰ کے یہاں جنت دلائے گی؟ جب ہم اسے زندگی میں پڑھیں گے، ہر روز رات میں سونے سے پہلے اس صورت کو پڑھیں گے، تو یہ ہمارے لیے یہ تمام فضیلتیں جو ہم نے سنی تھی، یہ تمام فضیلتیں ہم پر اثر ہوں گی، یعنی ہم کو کل قیامت میں اس کا فائدہ ہوگا اگر ہم پڑھیں گے۔ بلکہ ہمارے معاشرے میں دیکھا جاتا ہے کہ کوئی جب اگر انتقال ہو جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، سورۃ الملک فلانے کتنے 1000 مرتبہ، 40 مرتبہ، کتنے کی مرتبہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کیا کرتے، قبر میں
اس پہ پانی میں چھنکا جاتا یا خبر میں چھنکا جاتا یا پھر وہ ڈیڈ باڈی کے اوپر چھنکا جاتا. اس وجہ سے خبر کا عذاب نہیں رکتا. یہ غیر شرعی چیز ہے. بے شک سورہ ملک خبر سے نجات کا ذریعہ ہے، خبر کے عذاب سے نجات کا ذریعہ ہے. وہ خبر کے عذاب کو آنے نہیں دے گی. کب؟ جب انسان زندگی میں اپنی حیات میں پڑے گا. بلکہ یہ کرنا زندگی میں پڑھے نہیں، لیکن دوسرے لوگ پڑھ کے دم کر کے کیا کرتے؟ خبروں میں اس کا پانی ڈالا جاتا. ایسا کرنا غیر شرعی عمل ہے، شریعت سے کہیں بھی ثابت نہیں ہے. نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا عمل کیا، نہ صحابہ اکرام نے ایسا عمل کیا. تو ہمیں بھی ایسے عمل سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.